बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात है, जब इंटरनेट ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त अपनी ज़ाती गाड़ी ना होने की वजह से हमेशा हर बात में इल्तवा का शिकार रहते। उन दिनों गांव जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ कागान नारायण जाना चाहता था, मगर गाड़ी नहीं थी। फिर मेरे दोस्त कहने लगे, जब बाकी सभी गाड़ी के ज़रिए नहीं जाते बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन से नवाबजादे हैं, क्यों ना हम भी किसी ऐसी ही गाड़ी से कागान नारायण का चक्कर लगाएं। वैसे भी हम 3 छड़े हैं, हमें तो पैदल चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यारों की बात मुझे मानना ही पड़ी, क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं था। मगर मेरा एक दोस्त जो कि वकील था, कहने लगा, मुझे जल्दी वापस लौटना होगा, मैं किसी भी दिन छुट्टी नहीं कर सकता। बताता चलूं कि वकार हम सब में ज़्यादा अमीर भी था। उसकी जेब भारी रहती, जबकि हम लोग अभी अभी कमाना शुरू हुए थे। मेरी तो नौकरी भी नहीं लगी थी, जबकि दूसरे दोस्त ज़ुबैर को अभी अभी 10,000 की एक मामूली सी नौकरी मिली थी। ये दफ्तरी अमूर थे, जिन्हें करते करते ज़ुबैर इतना थक जाता कि इसे किसी चीज़ का होश न रहता। तनख्वाह मामूली थी, इसीलिए उसका बार बार दिल मचलता कि वो कहीं घूम फिर कर अपने आप को बहला ले। इसी सब में वक्त गुजर गया। खैर करते करते हम लोगों ने एक दिन कागान नारायण जाने का फ़ैसला किया। हम लोगों ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर से अच्छी बातचीत शुरू कर दी। मान लें कि वो हमारा दोस्त बन गया। अब हम उसे जहाँ भी कहते वो गाड़ी ठहरा देता। बाकी सारे मुसाफिर हमसे तंग आ चुके थे। ड्राइवर भी तकरीबन नौजवान था, हमारी बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। हम में से वकार और फिर वकार तो पेशे का भी वकील था, वो ऐसी बातें करता कि ड्राइवर भी उसकी बातों पर हैरान रह जाता। सब लोग हंस रहे थे, बातें ही ऐसी हो रही थीं कि सफ़र अच्छा गुजर रहा था। अब कुछ देर गुजरी तो हम सबको ज़ोरों की भूख लगने लगी। अपनी मस्ती में तो हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। अब ऐसा लग रहा था जैसे भूख से मर जाएंगे। एक वीरान से इलाके में झोंपड़ी सी देखी तो ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा। सब लोग बोले, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ किसी का कच्चा सा घर लगता है, तुम लोग यहाँ जाकर क्या करोगे। मगर वकार बज़िद था कि यहाँ ज़रूर कोई खाने पीने का बंदोबस्त होगा। उसकी शातिर निगाहों ने आसपास पड़े खाने के खाली बर्तन और न जाने क्या क्या देख लिया था जब भी वो ये बातें कर रहा था। फिर था भी अपने पेट का पुजारी। उसने हम सबको उतरने पर मजबूर कर दिया। जब हम लोग गाड़ी से उतरकर बाहर आए, उस झोंपड़ी के दरवाजे पर नज़र पड़ी तो मालूम हुआ वो कोई झोंपड़ी नहीं, अच्छा खासा कुशादा घर नुमा होटल था, जिसके बाहर वाकई चाय का ठेला लगाया गया था और अंदर खाने के लिए कुर्सियां और मेज़ का बंदोबस्त मौजूद था। ज़्यादातर मुसाफिर इस जगह पर जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये किसी भी तरह से होटल नहीं लग रहा था, बल्कि ये किसी का पुराना खस्ता हाल घर लग रहा था। मैं, वकार और ज़ुबैर गाड़ी से उतरकर होटल की तरफ चले गए। हमारे साथ ड्राइवर भी उतर आया, क्योंकि ड्राइवर ही इस गाड़ी का कप्तान था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। अब सब लोग हमारे और ड्राइवर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। कंडक्टर गाड़ी की हिफाजत कर रहा था। वैसे भी उसमें सभी लोग गांव के जानने वाले थे। हम में से एक ही 2 थे जो कि अजनबी थे, जिन्हें न जाने कौन से स्टेशन पर उतरना था। बहरहाल सारी बातचीत मुकम्मल होने के बाद हम लोग होटल के अंदर दाखिल हुए। मैंने वहाँ पर मेन्यू देखा तो हैरान ही रह गया। यहाँ पर गोश्त का रेट तो बहुत कम था, कीमा और कोरमा भी बहुत सस्ते दामों दस्तयाब था। हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ ढेर सारा खाना खाया जाए कि अगले 2 दिन तक कुछ मुरगन खाने का दिल ही ना करे। वाजिद यानी हमारी गाड़ी का ड्राइवर कहने लगा कि यहाँ के खाने में मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसे लगता है कि ये सस्ता खाना किसी वजह से दिया जा रहा है, वरना तो इस खाने की कीमत दूसरी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ ये खाना सिर्फ 10 रुपये में क्यों मिल रहा है, वो भी इतना ज़्यादा खाना।
زبیر کہنے لگا کہ تم آم کھاؤ، گٹلیاں نہ گنو، مگر وقار کو بھی اس بات پر کچھ شک سا تھا۔ خیر تھوڑی سی دیر میں ایک لڑکی کمرے کے اندر نمودار ہوئی۔ لڑکی کو دیکھ کر ہم سبھی کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک سفید اور سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ لباس بھی اچھا خاصا قیمتی تھا۔ اسے دیکھتے ہی پرانے زمانے کی ملکائیں یاد آ جاتیں۔ ایسا لگتا جیسے وہ کسی محل سے آئی شہزادی ہو۔ میں نے تو اسے دیکھا تو مجھے اپنی خوابوں کی وہ شہزادی یاد آ گئی جس کی بنیاد پر میں زندہ تھا۔ مجھے زندگی بارونق لگتی تھی۔ میں تو اسی سے شادی کرنے کے سپنے دیکھنے لگا۔ تبھی وہ ہمارے سامنے آئی۔ اس نے جھک کر ہمیں سلام کیا اور بولی، آپ لوگ کیا کھانا پسند کریں گے؟ اسے دیکھ کر ہم سب کے منہ سے حیرت ناک آواز نکلی، کیا یہ ویٹریس ہے؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں یہ کہیں سے کوئی کام والی لگتی ہے؟ خدا کا خوف کرو، لگتا ہے کہ یہ یہاں لوگوں کا دل بہلانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ وقار نے کہا تو میرا خون کھولنے لگا۔ وقار، تم ایک عورت کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہو؟ میری بات پر وقار کا خون بھی گرم ہو گیا۔ وہ مجھ پر تابڑتوڑ حملے کرنے لگا۔ تبھی وہ لڑکی ہم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ہم سے دور جاتا دیکھ کر میں اور وقار دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ آپ ہمیں کھانے کے لیے چکن قورمہ لا کر دے سکتی ہیں؟ میری بات پر لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا اور 2 پلیٹوں کا آرڈر لے کر چلی گئی۔ میں اسے جلدی میں اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ اب مجھے اس کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ لڑکی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی جس میں مختلف قسم کے کھانے رکھے تھے۔ سب لوگ اس لڑکی پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اس کے حسن کی تعریف کر رہے تھے، ساتھ ہی اس کے سلیقے کو بھی داد دے رہے تھے کہ اس نے اتنے خوبصورت لباس کے ساتھ ساتھ اپنی نفاست کا بھی پورا خیال رکھا تھا۔ ہمیں کھانا بالکل ویسا ہی پیش کیا جیسے کسی اچھے ہوٹل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے کھانا کھانا شروع کیا، مگر ہم سب کا موضوع کھانے کی بجائے وہ لڑکی تھی جس نے ہمیں آ کر کھانا دیا تھا، اور وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ وقار کی سوچ کچھ اور تھی۔ وہ بولا، مجھے تو اس ہوٹل کا مالک بہت ہی شاطر انسان لگتا ہے۔ وہ لڑکوں کو بھلانے پھسلانے کے لیے ایسے کام کر رہا ہے، ورنہ ہوٹل میں تو برتن دھونے سے لے کر کھانے کو پیش کرنے تک مرد ہی دیکھے گئے ہیں۔ آج تک میں نے کسی عورت کو اس طرح ہوٹل میں لوگوں کو کھانا دیتے نہیں دیکھا۔ وقار یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوا۔ ہم سب سے رائے مانگنے لگا تو ہم خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے اس بات پر کسی قسم کی رائے بنتی نہیں تھی۔ ہم سب عورتوں کی عزت کرنے والے لوگ تھے۔ خیر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وقار پھر سے یہی بات لے کر بیٹھ گیا، میں اس ہوٹل کے مالک سے پوچھ کر رہوں گا کہ آخر ایسا کرنے کی اس کو کیا ضرورت ہے۔ اگر اس نے بلا وجہ بنا کسی عذر کے یا پھر کسی بری نیت کے لیے اس لڑکی کو یہاں خاص کر مردوں کی مہمانداری کے لیے رکھا ہے تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ عمل قانون کے خلاف ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ باقی ہوٹل والوں کا کیا ہوگا۔ میں نے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی اور وقار سے کہا، میرے بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں آس پاس دور دور تک کسی ہوٹل تو کیا ٹھیلے والے کا بھی نشان نہیں ہے۔ جس کی روزی لگی ہے لگے رہنے دو، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ لڑکیاں کسی ایسی خاص خدمت کے لیے بلائی گئی ہوں؟ یہ کام کے لیے بھی تو آ سکتی ہیں نا۔ تمہارے ذہن میں عورت کی آزادی کو لے کر ویسے ہی بہت خطرناک تصویر ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ کسی آزاد گھر کی بیٹی ہے اور یہاں محنت مزدوری کر رہی ہے۔ میری بات پر وقار مجھ سے شرط لگا کر بولا، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ یہ لڑکی یا تو انتہائی شاطر تھی یا تو بہت ہی سادہ تھی، ہاں مگر اس کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ تھا مردوں کو بہلانا۔ مگر تم سب تو جانتے ہو کہ تمہارا بھائی کتنا سخت طبیعت کا مالک ہے۔ میں اس لڑکی کے اشارے سمجھ گیا تھا مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ وقار کے صاف جھوٹ پر ہم سبھی حیران رہ گئے، حالانکہ لڑکی نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ وقار خود سے یہ باتیں بنا رہا تھا۔ خیر ہم کیا کہہ سکتے تھے، ہمیں خاموش ہی ہونا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وقار نے اٹھ کر بل دینے کی بجائے باہر جانے کا ارادہ کیا تو میں حیران رہ گیا۔ کہاں جا رہے ہو وقار؟ ابھی تو بل پڑا ہے، یہ بل بھی تم ہی نے دینا ہے۔ تم نے ہم سے کہا تھا کہ تم ہمیں کھانا کھلاؤ گے۔ میں نے اسے وعدہ یاد دلایا تو وہ واپس آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں اس ہوٹل کے مالک سے ضرور ملوں گا، آج ہی ملوں گا اور پوچھوں گا کہ اس نے یہ سب کیا بنا رکھا ہے۔
کیا یہ اسلامی ملک پاکستان نہیں ہے جہاں پر عورتوں کو اس طرح آزادانہ نہیں گھومنا پھرنا چاہیے؟ تم خود ہی سوچو، یہاں 100 طرح کے مرد آتے ہیں، اسے اپنی حفاظت کرنا تو آتی نہیں ہوگی، پھر اس بوڑھے آدمی نے جو ہوٹل کا مالک ہے اس لڑکی کو کیوں رکھا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا آج کل کے حالات خراب ہیں؟ یوں ہوٹل میں لڑکیاں رکھنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ بار بار وقار ایک ہی بات کرتا تو میرا دھیان بھی اسی طرف جا رہا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ وقار اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ بل دینے کی باری آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تو جا کر میں اس آدمی کو ٹھیک کرتا ہوں، اس کے بعد ہی دیکھنا ہے کہ بل دیتا ہوں یا نہیں۔ اس نے ایک آنکھ ماری اور وہاں سے نکل گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وقار اپنا وکیلانہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے اب اس سرائے کے مالک بیچارے کو جھاڑ پلائے گا اور پھر مارے ڈر کے وہ بل معاف کر دے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کمرے میں کونے میں کھڑی لڑکی کو اپنے پاس بلایا۔ وہ کسی بجلی کے روبوٹ کی طرح میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں لڑکیوں کو یوں نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر تو دیکھتا نہیں تھا، نہ جانے کیوں مجھے اس کے ہاتھوں پر جمتی رگیں عجیب سا کچھ محسوس ہوا تھا، جیسے وہ کسی اور دنیا کی باسی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی جلد ایسی تھی جیسے شیشہ ہو۔ اس کے ہاتھوں سے خون گزرتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں میں اسے دیکھے بنا رہ نہیں پایا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کی نظر سے ملی تو اس کی لال آنکھوں میں کھو سا گیا۔ آج تک میں نے کسی انسان کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ لال نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال رنگ کی تھیں، جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ ناگ ہو۔ وہ بہت بپھری ہوئی لگ رہی تھی، مگر میرے سامنے ادب سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کھانے کا بل کتنا ہوا؟ میں نے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک کاغذ میرے آگے کر دیا جس پر کھانے کے نام اور اس کے آگے مقدار لکھی تھی کہ ہم نے کتنا کتنا کھانا کھایا ہے۔ خیر سے میں نے اور کوئی بات نہیں پوچھی اور پھر وہ چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر سے آواز آنے لگی جیسے وقار ہمیں بلا رہا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وقار نے ضرور اس ہوٹل کے مالک کو کوئی نہ کوئی بات کہی ہوگی۔ اب وہ ہمارا ساتھ چاہتا ہے کہ ہم مل کر اس کی پٹائی کریں۔ خیر میں اس حق میں نہیں تھا۔ ہم سب لوگ باہر آ گئے۔ دیکھا تو وقار بڑے ادب کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تب میں سمجھ گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ ہوٹل کا مالک کافی ضعیف لگ رہا تھا۔ اس کی عمر زیادہ تھی۔ اسے بدتمیزی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وقار بھی اس کی بزرگی دیکھ کر مجبور ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس ہوٹل کا مالک ایک بوڑھا آدمی ہے۔ وہ بڑی عزت سے بات کر رہا تھا۔ اس نے چہرے پر سفید داڑھی سجا رکھی تھی اور وہ بہت ہی نیک لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے بابا جی، آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ میں نے وقار کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بابا جی سے براہ راست پوچھ لیا۔ نہیں بیٹے، میں تم سب کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو فیصلہ تم کرو گے وہ مجھے منظور ہے۔ کیونکہ میں تم سب کی باتیں سن چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم سب میرے ہوٹل میں کام کرنے والی لڑکیوں پر شک کر رہے ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم لوگوں نے سوچا ہے۔ میں تمہیں ساری بات بتا سکتا ہوں۔ بوڑھا آدمی ہانپتے ہوئے بولا۔ وہ بمشکل بات کر رہا تھا مگر بہت خوش لگ رہا تھا۔ بابا جی، آپ ہمیں ویسے ہی یہ کہانی سنا دیں، ہمیں آپ پر کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے کہا تو بابا جی مسکرا اٹھے۔ ہاں بیٹے، تم بھی آ جاؤ، بیٹھو۔ میں تم سب کو یہ سچی کہانی سنانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ بھی خلوص اور نیک نیتی کی بنیاد پر کام کرو، نہ کہ لالچ اور بغض کی بنیاد پر۔ انہوں نے وقار کی طرف دیکھ کر کہا جیسے اس کی فطرت کو سمجھتے ہوں۔ پھر بابا جی گویا ہوئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے والد صاحب نے نیا کاروبار میرے حوالے کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے تم ہمیشہ خدا کا نام لینا، اسے راضی کرنا، تبھی تمہارے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ مگر میں جوان خون تھا، میں کہاں ان نزاکتوں کو سمجھتا تھا۔ میں نے والد کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اپنا کاروبار یوں ہی شروع کر دیا۔ ان دنوں یہ ہوٹل صرف ایک بڑے ہال پر مشتمل ہوا کرتا تھا جہاں لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور پھر کبھی کبھی یہ ہال لوگ اپنی کسی تقریب کے لیے بک کر لیتے تھے۔ یوں ہمیں زیادہ منافع ہو جاتا۔ وہ سب لوگوں کی برابر ہمیں پیسے ادا کرتے، تب ہمارے لیے وہ دن چاندی کی طرح ہوتا۔ پھر ایک دن ایک خاندان میرے پاس آیا۔ دراصل ان لوگوں نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا تھی،
ان دنوں شادی ہال کا رواج نہیں تھا، بس لوگ ایسی ہی خدمات لوگوں سے لے لیتے جس کے بدلے پیسے ادا کرتے، اور اسے نہ کسی شادی ہال کا نام دیا جاتا اور نہ ہی لوگ اس بات کو اتنا بڑا سمجھتے تھے۔ جو صاحب حیثیت ہوتے وہ اپنی استطاعت کے مطابق شادیوں پر خرچ کرتے تھے۔ عموماً میرے پاس ایسے ہی خاندان آتے جو صاحب حیثیت ہوتے تھے، کیونکہ ان دنوں لوگوں کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے۔ خیر میرے پاس ایک خاندان آیا، ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ انہوں نے مجھے کافی اچھی رقم ادا کی اور پھر شادی کے لیے ایک مقرر دن پر میرا ہوٹل بک کر لیا۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ میں نے ابا جان کو بتایا، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ بولے بس دھیان سے سب کچھ کرنا، ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر کوئی بدمزگی ہو جائے، تمہاری شہرت خراب ہوگی۔ ابا کی بات میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ یہ تقریباً دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ شادی کا ہنگامہ شروع ہوتے ہی سب لوگوں نے ناچ گانا شروع کر دیا۔ بس میں اسی چیز سے ڈر رہا تھا۔ پھر خدا کی کرنی، ابھی بارات آئی نہیں تھی کہ لڑکے والوں کی طرف سے خبر آئی کہ لڑکا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ یہ خبر اس خاندان پر قہر بن کر ٹوٹی۔ ان لوگوں کے جسم تھرکنا بھول گئے تھے۔ انہیں صرف اور صرف موت کا غم ستا رہا تھا، جس نے ان کی خوشیوں کا رنگ پھیکا کر دیا تھا۔ اور پھر وہ جشن ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ مہمانوں کے لیے کھانا بھی لگ چکا تھا۔ اب یہ لوگ صرف لڑکے والوں کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، ان لوگوں کو وہاں سے جانا پڑا۔ وہ کھانا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ میں اس سارے معاملے پر بہت دل برداشتہ ہوا۔ یہ تقریباً شام کا وقت تھا جب دلہنیں اپنے بابل کے گھر سے رخصت ہو کر اگلے گھر جاتی ہیں، مگر اس خاندان کی بیٹی نحوست کا ٹیکہ اپنے ماتھے پر لیے واپس اپنے باپ کی دہلیز پر جا رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی، مگر میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب اس بے حرمتی کی وجہ سے ہوا ہے جس کا مظاہرہ ان لوگوں نے صبح سویرے کیا تھا، مگر میں ان کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میرا دل بہت پریشان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ میں کبھی خود کو دیکھتا، کبھی اس ہوٹل کی خالی دیواروں کو جہاں تھوڑی دیر پہلے ہی شادی کا جشن اور ناچ گانا جاری تھا۔ خیر میں کیا کر سکتا تھا؟ یہی سب کرتے کرتے اپنی سوچوں میں گم تھا کہ شام کے نہ جانے کون سے پہر میں مجھے خیال آیا کہ کافی وقت ہو گیا ہے، اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ ابا جان بھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے کہ یہ میرا اس حوالے سے پہلا کام تھا۔ گھر پہنچنے میں مگر مجھے کافی دیر ہو گئی۔ میں اپنا ہوٹل بند کرنے کے لیے جا ہی رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اس کھانے کا کیا کروں کہ دور سے مجھے ہلکے ہلکے چراغ دکھائی دیے۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ چراغ دیکھ کر میں رک گیا۔ ویسے تو ابا جان کا کہنا تھا مغرب کے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر لینے چاہیے، مگر ان چراغوں کو دیکھ کر میں رک گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ میرے قریب آ گئے۔ میں نے دیکھا وہ کسی شادی ہی کی بارات تھی۔ ایسا لگا وہ لوگ واپس آ گئے، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا میں۔ کچھ انہی سے ملتے جلتے لوگ تھے، مگر انہوں نے پرانے طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ سب رقص کرتے، خوشی سے گاتے جھومتے آگے جا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل میں کچھ ہونے لگا۔ آگے بڑھ کر میں نے ہال کا دروازہ کھول دیا۔ ہال کے اندر لذیذ کھانا سجا تھا۔ وہ لوگ میرا اشارہ سمجھ گئے۔ میں انہیں کھانا کھلانا چاہتا تھا کیونکہ یہ کھانا تو ویسے بھی ضائع ہو رہا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ لوگ میرے ہوٹل میں داخل ہوئے اور پھر جیسے کھانے پر ٹوٹ ہی پڑے۔ کھانے میں زیادہ تر بکرے کا گوشت اور سالن تھا جو کہ چاولوں پر ڈالا گیا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سب بہت خوشی خوشی گوشت کھانے لگے۔ میں ان کی شکلوں کو دیکھتا تو مجھے عجیب سا لگتا۔ سب کے کان بکری جیسے، ناک چپٹی اور باقی چہرہ انسانوں جیسا تھا۔ سب ایک جیسے تھے، کھانے کا طریقہ ایک جیسا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا میں نے انہیں بلا کر غلطی کی ہے۔ میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ویسے بھی اس جگہ پر اور کچھ تو تھا نہیں جسے میں تالے میں بند کرتا۔ ایک کھانا تھا، وہ یہ لوگ کھا رہے تھے۔
میں اپنے گھر آ گیا، ابا کو یہ بات نہیں بتائی۔ صبح اٹھ کر جلدی جلدی ہوٹل پر آیا، سوچا کہ شاید میرا ہوٹل اب زمین بوس ہو چکا ہوگا۔ جس مخلوق کو میں نے کھانے کی دعوت دی تھی اس کے آگے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مگر جب میں دکان پر پہنچا تو وہاں پر 3 خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں۔ انہوں نے سرخ رنگ کا لباس پہنا تھا۔ وہ میرے پاؤں پڑنے لگیں۔ ارے کیا ہوا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم آپ کی خدمت پر ہمیشہ کے لیے مامور کر دی گئی ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی شاندار دعوت کے بدلے میں آپ کے لیے اس سرائے پر مفت کام کریں۔ بدلے میں آپ خدمت خلق کیجئے، لوگوں کو اچھا اور سستا کھانا کھلائیے۔ وہ لڑکی بولی اور پھر اندر چلی گئی، جیسے وہ سارے کام کو سمجھتی ہو۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ شروع میں تو مجھے بہت عجیب لگتا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو گئی۔ میں ان لڑکیوں کی کام کا عادی ہو گیا۔ یہ لڑکیاں بھی مجھے سمجھ گئی ہیں۔ میں ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ میری خدمت کرتی ہیں اور مجھے اپنا باپ کہتی ہیں۔ یہ کہہ کر بوڑھا بزرگ خاموش ہو گیا۔ ان کی بزرگی کی لاج کرتے ہوئے ہم نے ان سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ سچ پوچھے تو ان کی بات پر یقین بھی نہیں آیا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ راستے میں ہم نے بزرگ کے بارے میں کافی باتیں کی۔ سب لوگ انہیں جھوٹا، فراڈیا، مکار کہتے رہے، مگر نہ جانے کیوں اس دوشیزہ کی باتیں، اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھیں کہ بزرگ نے جو کہا وہ ایک ایک لفظ سچ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔